औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब था और पहली मरतबा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जानिब से ये बात की गई कि भारत तखरीबकार भी है और दहशत गर्द भी है। सर आपको भी मालूम है, आपको हिस्ट्री भी मालूम है, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। पहली बात तो पहली मरतबा हुई, लेकिन बदनामी का तौक जो है वो पाकिस्तान के गले में क्यों डाला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि 70,000 लोग पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी की वजह से, और हमें इस बात का हमेशा इल्म था कि सबूत भी मौजूद थे। कलभूषण ने आपने पकड़ा हुआ, एहसानुल्लाह एहसान के बयान आते हैं, और हमें पता था कि भारत अफ़गानिस्तान से ये करवाता है और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का तावन उसको हासिल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 70,000 लोग मरवा के हमारे लोगों ने कभी भारत के ख़िलाफ़ बात ही नहीं की। असल चीज़ ये है कि भारत दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, सबूत आपके पास है कि भारत दहशतगर्दी करा रहा है। अगर आप दुनिया को बताएंगे नहीं तो जो झूठ भारत बोलता है वो दुनिया उस पर यकीन करना शुरू कर दे, क्योंकि आपने अपने मुंह बंद रखे। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था, भारत ने श्रीलंका में दहशतगर्दी करवाई और श्रीलंका 25-26 साल उसमें उलझा रहा। 26 साल के बाद उन्होंने उस पर काबू पाया, और वो वक्त तब था जब पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की, और दूसरी तरफ भारत से ये जो दहशतगर्दों का आना जाना था वो कम हुआ। इस चीज़ की यानी इस चीज़ का श्रीलंका भी गवाह है। फिर भारत ने नेपाल में दहशतगर्दी करवाई, वहाँ पे उनकी हुकूमतें उल्टवाईं, उनके तख्ते उल्टे गए। यानी ये मैं हमसाया मुल्कों की बात करता हूँ। फिर बांग्लादेश में जब 71 का किस्सा आया तो फिर भारत ने वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरह की दहशतगर्दी की, और वो बड़ी मुहिम चलाई जिसमें कि पाकिस्तान के साथ जंग भी हुई, और फिर बांग्लादेश अलग बना, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। तो भारत की दहशतगर्दी की एक तारीख़ है, और यही चीज़ हमने दुनिया को बतानी थी कि इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसका एक बुनियादी सतून दहशतगर्दी है। अब जब पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सरहदें मिलती हैं और अफ़गानिस्तान एक डिस्टेबलाइज कंट्री था, पाकिस्तान ने मेहनत की, अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया। हमारे यहाँ दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये शुरू हुई, और जैसे जैसे हमने अमेरिका की मदद की, अमेरिका बजाय उसका हमें क्रेडिट या फ़ायदा देने के, वो भारत को वहाँ पे जगह देता रहा और बिठाया। उनकी नाक के नीचे भारत वहाँ से ये करतूतें करता रहा और अमेरिका उस पर पर्दापोशी करता रहा। हमारे यहाँ जितनी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हुई है उसमें तमाम वाक़यात में भारत मुलव्वस है। फिर यही नहीं, ईरान में इन्होंने चाबहार पोर्ट बनानी शुरू की, वहाँ पे इंटेलिजेंस के अड्डे खोल दिए, और पाकिस्तान के CPEC के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करवानी शुरू कर दी। अब इन हालात में आप यूँ देखिए कि अफ़गानिस्तान एक डिस्टेबलाइज मुल्क है, वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो भारत के साथ मिलकर काम कर रही है, अमेरिका ऊपर बैठा देख रहा है। पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दे के, जंग लड़ के, अपना खून बहा के बड़ी मुश्किल से अमन हासिल किया। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि ये सारा कुछ दुनिया पूरी देख रही थी, और सिर्फ हमारे लीडर्स की नालायकी की वजह से, उनकी कोताहियों की वजह से, हमारे फॉरेन ऑफिस की कमज़ोरी की वजह से दुनिया हमें दहशतगर्द कहती रही। इस दौरान में भारत में जो वाक़यात हुए वो 2-3 थे। एक बॉम्बे का वाक़या, एक पठानकोट का, एक उड़ी, और फिर हुआ पुलवामा में आपने देखा जंग हो गई। अब बॉम्बे के वाक़े में अजमल कसाब एक उन्होंने रखा कि जी ये हमारे पास सबूत है। अजमल कसाब तक कभी पाकिस्तान को रसाई न दी गई। हमने कहा जी हमारे वकीलों का डेलीगेशन जाता है, वो वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके लेके आएंगे, क्योंकि आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम आयद किया, हमने वो लोग पकड़े जिनका आप बताते हैं, हम उनको सज़ा देंगे। अजमल कसाब उनके बारे में बताए, लेकिन अजमल कसाब एक ड्रामा था इनका।
ان کا آئی جی پولیس، اس نے ریٹائرمنٹ پہ شرف کر کے، اس کا کچھ نام ہے، اس نے اپنے ریٹائرمنٹ پہ کتاب لکھی، اور جو کتاب لکھی اس نے اقرار کیا کہ اجمل قصاب ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اور وہ انہوں نے نیپال سے پکڑا ہوا تھا۔ اب دنیا آپ کو باہر سے بری ذمہ کر رہی ہے۔ ایک جرمن آتھر نے 8 سال بامبے کے واقعے پر ریسرچ کی، بیٹریل آف انڈیا اس نے کتاب لکھی، اس میں وہ سارا انالیسس کر کے وہ کہتا ہے جی اس میں بامبے کے واقعے میں پاکستان ملوث نہیں تھا، یہ را، سی آئی اے اور موساد کا کام تھا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا آپ کو کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت نے جھوٹ بولا، بھارت نے ایک فراڈ کیا۔ پاکستان میں اس وقت زرداری کی حکومت تھی، وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کے حوالے کرنے پہ تیار تھا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جا کے صفائی پیش کر کے آئے، انڈیا جائے۔ اسی طرح ہمارے اپنے بعض جرنلسٹ اور بعض یہ لوگ حکمران، نواز شریف صاحب وغیرہ، یہ اجمل قصاب کا گھر ڈھونڈنے جا نکلے اور کسی گاؤں میں پہنچ کے انہوں نے کہا جی اجمل قصاب یہاں کا رہنے والا ہے۔ یعنی میں نے واحد ملک دیکھا ہے جہاں پہ یہ کوتاہ نظر لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان کی ان حماقتوں کی وجہ سے پاکستان ذلیل ہوا۔ دنیا آپ کو الزام نہیں دے رہی، دنیا کوشش کر رہی ہے آپ کو اس الزام سے مبرہ ثابت کرنے کی۔ آپ زبردستی جا کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی چیز ملے جس سے ہم کہیں توق اپنے گلے میں ڈالیں۔ اسی طرح پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو پاکستان کے لوگ وہاں بھی گئے تحقیقات کے لیے، یہاں بھی تحقیقات ہوئی۔ صرف ایک ٹیلی فون نمبر انڈین انٹیلیجنس نے دیا کہ جی یہ بھاولپور کا یا کسی کا نمبر ہے جس پہ یہ انہوں نے بات کی تھی جو اٹیکر تھے یہاں پہ۔ اب اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ پاکستان سے کوئی گیا کیا۔ ان کے اپنا جو بی ایس ایف کا ڈائریکٹر جنرل تھا، ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، اس نے بیان دیا کہ جی پاکستان کی سائڈ سے کوئی نہیں آیا۔ ایک تو ہم نے یہاں باڑ لگائی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ دریا ہے، درمیان میں چناب تھا، اور یہ طوفان کا وقت ہے، اس وقت سیلابوں کا موسم ہے اور پانی اتنا زیادہ ہے دریا میں کہ کوئی پار کر نہیں سکتا اس طرح۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ ہیں وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پار کرے تو ہم اس کو انگیج کریں گے۔ اس نے گواہی دی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہاں انہوں نے اپنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ان کی این آئی اے، ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا، ان کا آدمی ایک ڈائریکٹر کے رینک کا، اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جناب ہم نے پوری تحقیقات کر لی ہے، پاکستان سائڈ سے کوئی ملوث نہیں ہے۔ اس آدمی کو اس سٹیٹمنٹ کے 10 دن کے اندر گولی مار کے مار دیا گیا۔ یعنی وہ رتھلیس ہیں کہ جو آدمی ان کی سرکاری بات سے ہٹے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو مار دیا انہوں نے۔ اب ہماری تحقیقات جب ہوئی تو ہمیں 2 چیزیں پتہ لگیں، ایک تو یہ کہ جو نمبر انہوں نے دیا تھا اس نمبر پہ ڈھونڈے لوگ ادھر ادھر بات چیت کر کے، وہاں ہم نے 2-3 لوگ پکڑے جو انڈین را کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے پھر جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی اگلے چند دنوں میں ایک واقعہ گجرات، انڈین گجرات میں ہم نے کرنا ہے، اور یہ انہوں نے بتایا کہ اس میں 10 لوگ حصہ لیں گے، جس میں سے 6 کے نام پتہ چلے، باقی 4 کے نام پتہ نہیں تھے۔ اب پاکستان نے اس وقت ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ناصر خان جنجوعہ، انہوں نے سوچا دیکھا کہ بھئی اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پہلے پٹھان کوٹ کا الزام ہمارے اوپر ہے، اب اس کا بھی آ جائے گا، جبکہ یہ پتہ تھا کہ یہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کرا رہی ہے۔ چنانچہ ناصر خان جنجوعہ نے اجیت دوول کو ٹیلی فون کر کے بتایا پرائم منسٹر کی منظوری کے بعد کہ یہ حملہ ہونے والا گجرات میں 10 لوگوں میں سے یہ 6 کے نام ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے شکریہ ادا کیا، وہ حملہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ 6 لوگ اگر پکڑے گئے ہیں، اگر ان کی اپنی انٹیلیجنس ملوث نہیں ہے تو ان کو سامنے لے آتے۔
وہ لازماً انہوں نے سوچا بھارتیوں نے کہ چونکہ یہ انفارمیشن لیک ہو گئی ہے اب یہ حملہ ہمیں کروانا نہیں چاہیے، تو وہاں یہ ہوا، یہ کام انہوں نے اسی طرح کیا۔ اور یہ جب اڑی میں ہوا تو اڑی کا بھی انہوں نے پتہ کیا، یہ کشمیر کے اپنے وہ ایک علاقہ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، کوئی پاکستانی اس میں ملوث نہیں تھا۔ پلوامہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ لڑکا جس کا نام آیا عادل رشید، وہ وہیں کا کشمیری تھا۔ لیکن اس سارے کھیل میں خرابی ہے، میں جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، کیا کبھی کسی لیڈر نے یہ بات کی ہے کہیں؟ آپ کو تو ہمارے ملک میں اتنا بڑا، اگر کسی لیڈر کو حیا ہوتی، وہ سوچتا کہ ہمارے ملک کے اوپر ایک دھبا لگ رہا ہے ٹیررزم کا، اور یہ کتنا بڑا ایک کتنی بڑی آپ کہہ لیجئے کہ شہیدوں کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے کہ 70,000 لوگ یہاں جانے دے بیٹھے اور پھر دہشت گردی یہی ملک کہلایا۔ ان کو تو آگ لگ جانی چاہیے تھی، یہ تو دنیا کے کونے کونے میں جا کے تو اپنا راگ الاپتے کہ جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سر یہ دنیا کو نظر نہیں آتا کہ قربانیاں بھی ہم دے رہے ہیں، کیوں نظر نقصان بھی ہم اٹھا کیوں رہے ہیں، نظر انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو رہا ہے، اتحادی بھی ہم ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا تو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے، ان کو اپنا، اگر مثال کے طور پہ امریکہ کا مفاد بھارت کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر اس کو کیا ضرورت تھی کہ افغانستان میں بھارت کو لا کے بٹھا دیتا؟ پاکستان ہی کر رہا تھا نا، سارا کام تو پاکستان کر کے دے رہا تھا، ہمارے ہی رستے استعمال کر رہے تھے، ہمارے ایئرپورٹ انہوں نے ایئر بیسز استعمال کیے، ہم سے بے پناہ مدد لی، اور ہم نے القاعدہ تو ختم ہی ہم نے کروائی۔ پھر طالبان میں ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری دوگلی پالیسی ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ ہم نے طالبان پکڑائے، انہوں نے جو 500-600 یہاں سے لوگ پکڑ کے لے کے گئے، اس میں طالبان بھی تھے، اس میں القاعدہ کے لوگ بھی تھے۔ ہم نے تو یہاں تک گھٹیا کام کیا کہ اٹھ کے ان کا جو امبیسڈر تھا یہاں مولا عبدالسلام ضعیف، وہ تک پکڑ کے ان کو دے دیا طالبان کا۔ طالبان ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، ناراض تھے کہ جی آپ نے تو ہمیں بیک سٹیپنگ کی ہے۔ پھر ہمارے اوپر الزام آئے کہ جی ہم طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے بڑی، کیا ہمارے لیڈروں کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ یہ بتاتے کہ جی ہم کہاں ملے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں کی آفیشل، میں کہتا ہوں کہ آفیشل سرکلز میں یا جو لیڈرشپ تھی، ان کا اتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے اوپر کہ اس کی بدنامی میں ان کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ اپنے ادارے کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی ہم اس میں ملوث نہیں، وہ بھارت کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اپنے اداروں پہ یقین نہیں کرتے۔ یہ دکھ تھا نواز شریف کی، سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ بھارت اگر کہتا ہے کہ جی پاکستان نے حملہ کرایا تو وہ اس پہ یقین کرتا تھا، اپنے ادارے کہتے تھے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، اس پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ سر یہ سیاستدانوں سے ہٹ کے بھی تو ایسے دانشور بھی پڑے ہیں جو پاکستان کی فوج دیکھیے، کو قسم کے الزامات دانشوروں میں بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو باہر سے جن کے مفادات ہیں، وہ ڈائریکٹ بھارت جا کے مفادات نہیں لیتے، وہ لنک ہے حسین حقانی کا مثال کے طور پہ۔ حسین حقانی پیسہ وصول کر رہے کہیں سے، اب آپ کو مجھے بلایا، اگر آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو 4-5 دن لندن میں ایک اچھے ہوٹل میں سٹے دیتا ہے، آپ کو وہاں کھانا پینا، ٹکٹ دیتے ہیں آنے جانے کی، تو آپ جا کے اسی کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ کہنے کو انڈیویجول کہے گا کہ جی میں تو کوئی انڈیا نہیں گیا، میرا تو کسی سے واسطہ نہیں، لیکن حسین حقانی جیسے غلیظ انسان سے اگر کسی کا واسطہ تو اس سے کیا اچھائی کی آپ توقع کریں گے؟ اس سے بڑا غلیظ اور بدقسمت انسان ہو کون سکتا ہے حسین حقانی سے، جس نے سوائے ملک کے خلاف، اپنے مفادات کے لیے سوائے ملک کے خلاف کام کرنے کو اور کوئی کام ہی نہیں کیا اس شخص نے۔ تو اس سے جس کا بھی تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بھارت سے تعلق ہے یا امریکہ کے CIA سے تعلق ہے۔ حسین حقانی کی آواز پہ جو بھی شخص جا کے ملتا ہے، اس کے، وہ بے شک یہ پختون تحفظ والا ہو، PTM کا بندہ ہو، بالکل وہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کے پاس ہوتے تھے، وہ ہمارے اپنے جرنلسٹ ہوں یا کوئی اور ان میں ہوں، یہ جا کے حسین حقانی نے دو کام کیے ہیں، ان کو وہاں پہ پاکستان فوج کے خلاف بھڑکایا، اور یہاں تک کہ MQM کے لیڈر کے پاس سب کو لے کے گیا، الطاف حسین جو غدار اعظم ہے اس کے پاس لے کے گیا، اس سے ان کے کہانیاں سنوائیں جو لے کے آ کے تو یہاں کام کرتے رہے۔ یہ گینگ تھے جنہوں نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، یہ یہاں بیٹھ کے گڈ اور بیڈ طالبان کی کہانیاں سناتے رہے دنیا کو، اور ملک کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ یہ
اگر یہ لوگ ان کو جس طرح کی آزادی حاصل ہے یہاں یہ کام کرتے رہے کبھی بھی ملک کے معاملات ٹھیک نہیں چل سکیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا مطمع نظر یہی ہے کہ یہ ملک کے مفاد کی بات نہیں کرتے۔ سر جی، اب آرمی چیف بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ آزاد کشمیر پر بھی حملہ کریں گے۔ اچھا، اب اس کا دیکھ لیجئے، یہ وہ شخص اس نے یہ کہا ہے، جو میں اس کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اس نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ ایک جرنلسٹ نے سوال پوچھا کہ جی اب فلاں منسٹر نے کہا ہے کہ اب سوال ہے پاکستان سے پاکستانی آزاد کشمیر کو لینے کا، کیا وہ لیں گے آپ؟ اس نے کہا جی ہم تیار ہیں، فیصلہ کرنا ہے سیاسی۔ وہ اتنا بے وقوف انسان ہے، میں اس چیف آف آرمی اسٹاف کا کیا کہوں۔ اس کو تو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں حوالدار ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ کہ اس کی سوچ نہیں اس آدمی کی، کیونکہ وہ یہ سب اپنے قوم کو یہ بتا رہا ہے جیسے یہ یوں کو تھالی میں رکھی چیز ہے وہ جا کے لے لے گا۔ 1 انچ زمین وہ کبھی لے نہیں سکا، اور اسی چیف آف آرمی اسٹاف کی کمانڈ کے اندر ہوتے ہوئے 27 فروری کو ان کو جوتے پڑے ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ شخص اپنا منہ چھپاتا پھرتا، یہ کہیں اس ذلت کی زندگی سے بہتر تھا کہیں جا کے ڈوب مرتا، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ہماری قوم کو بھی عقل کرنی چاہیے، ان باتوں کو سوائے اس کے کہ دھول میں اڑا دیں مذاق، کیونکہ ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، یہ بپن راوت کا، اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ اس کا رزلٹ بڑا گندا نکلا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ان کی قوم، ان کے لوگ اچانک وہ یہ سمجھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ جیسے پاکستان ایک بھوٹان ہے اور انڈیا جو ہے یہ امریکہ ہے، یعنی یہ دونوں طرف کا فرق وہ اس طرح ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو بالکل کچھ نہیں، وہ بھوٹان ہے جیسے ان کے رحم و کرم پہ پڑا ہوا ہے، اور انڈیا کی طاقت، وہ انڈیا کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں جیسے انڈیا نہیں وہ امریکہ ہے۔ لہٰذا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر بڑا رحم اور مہربانی کر رہے ہیں، ہمارے مودی صاحب یا ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جو پاکستان کو وہ پکڑ نہیں رہے، حملہ نہیں کر رہے، یہ بڑی ان کی مہربانی اور رحم ہے پاکستان پہ، ورنہ تو یہ پاکستان کو یوں 1 منٹ میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ یہ بھی امپریشن ختم ہو جاتا 27 فروری کو اگر یہ پھر اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولتے۔ جھوٹ انہوں نے بولا، کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا ایک جہاز گرا ہے، لیکن اس جہاز نے، وہ جو ابھی نندن تھا، اس نے پہلے ایک F-16 کو گرایا، پھر آپ گرائے۔ اب ان کی قوم، ان کے کان یہ جھوٹ سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ اس خوشی سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ وہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی خیالی پلاؤ پکاتا ہے اور وہ خیالی پلاؤ میں اتنا اپنے آپ کو پھر محو کر لیتا ہے، اتنا انجوائے کرتا ہے اس میں کہ وہ پھر اس خیالی دنیا سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے باہر نکلا تو میرے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ان کا حال ہے۔ اس نے ان کو F-16 کا کہا، پوری قوم مان گئی، اس کی وجہ سے اس کو تمغے دینے شروع کر دی اس جھوٹ کے اوپر، اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں تمغہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو پاکستان سے جوتے پڑے اس کو تمغہ دو۔ سو یہ ان کی سوچ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ حقائق سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ان کو واپس لانا پتہ نہیں شاید یہ لا سکیں یا نہ لا سکیں۔ ان کو کہیں کسی وقت اندازہ ہوگا یا سوچنا پڑے گا کہ بھارت امریکہ نہیں ہے اور پاکستان بھوٹان نہیں ہے۔ پاکستان پاکستان ہے۔ پاکستان نے ساری عمر اپنی جو جنگی تیاری کی ہے وہ بھارت کی قوت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی ہے۔ ہمارا کسی کے علاقے پہ اوپر کوئی حملہ کر کے جارحیت کرنا، پاکستان افواج کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہم کہیں جارحیت کریں۔ ہمارا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ جارحیت بھارت کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور دفاع کے لیے جو ضروری ہے وہ سارا ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا یہ بھارت کبھی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر کیا لینا؟ اگر یہ جنگ ہوتی ہے پھر پاکستان آزاد ہوگا مقبوضہ کشمیر کو اپنے قبضہ کرنے کے لیے، پھر یہ چیز نہیں ہوگی کہ جناب بھارت، یہ پھر ان کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو پھر بہانہ مل جائے گا زمین کو، اس حصے کو آزاد کرانے کا جس پہ یہ قابض ہیں۔
اور یہ بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جس دن انہوں نے جنگ کی، یہ بنگلہ دیش کی سٹوری نہیں ہے، یہ کشمیر کی آزادی کا ہے، جہاں لوگ ان سے بیزار ہیں، جہاں عوام پاکستان کے لیے جی رہے ہیں۔ جس دن جنگ ہوئی وہ لوگ پیچھے سے ان کے اوپر بھرپور وار کریں گے۔ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے، اور ایک کامن دشمن درمیان میں جب آ گیا کہ ادھر سے پاکستان جنگ لڑ رہا ہے، پیچھے سے کشمیری عوام ان کی ایل او سی کاٹیں گے، اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ منہ کہاں چھپائیں جا کے۔ 27 فروری کے بعد جو مارکا 28 کو ہوا، اس میں پاکستان نے جو میزائل مارے ان کے علاقوں میں، وہ صرف ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تم ہماری زد میں ہو، ورنہ یہ بپن راوت آپ کو نظر نہ آتا، یہ تو ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں مارا گیا ہوتا، جہاں پاکستان، اور ہمیں انفارمیشن تھی کہ یہ آج اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں آیا ہوا ہے، لیکن یہ اس کو چھوڑا گیا ہے تاکہ یہ اسی طرح کی بے وقوفانہ فضولیات بولتا رہے اور اپنے لوگوں کو احمق بناتا رہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کی باتوں میں۔ امجد صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے